प्यारे बच्चों आदाब। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की होम क्लासेस में आप बच्चों का एक बार फिर से स्वागत, खैर मकदम। मैं हूं आपका मुदर्रिस अनवर। हम अपनी गुफ्तगू को वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने सिलसिला पहले मुनक़ता किया था। जी हाँ, हम दबिस्तान लखनऊ की बात कर रहे थे जो हमारे 12वीं जमात के निसाब में शामिल है। दबिस्तान लखनऊ के हवाले से बात करते हुए हमने दबिस्तान लखनऊ का जो तारीख़ी पस मंज़र है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो पढ़ा था कि किन हालात के पेश नज़र वो क्या उस वक्त के तारीख़ी हालात थे कि जिनके पेश नज़र इस तरह का तर्ज़ तहरीर मार्ज़ वजूद में आया। तो हम आज बात करेंगे कि कौन कौन से नुमाइंदा शोरा हैं दबिस्तान लखनऊ के, जिनकी वजह से दबिस्तान लखनऊ अपना एक अलग मुकाम रखता है उर्दू अदब की दुनिया में। और उसके अलावा हम बात करेंगे कि दबिस्तान लखनऊ की वो क्या क्या खसूसियात हैं जो उसे बाकी दबिस्तान हाय शायरी से मुनफरिद करते हैं, अलग करते हैं, मुमताज़ करते हैं। तो अब से पहले बच्चों बात करते हैं दबिस्तान लखनऊ के उन बड़े नामों की जिनकी शायरी की वजह से एक नया रंग, एक नया आहंग, एक नया मिजाज उर्दू शायरी को मिला। तो मैंने सरसरी अपने पहले लेसन में भी आपके साथ बात की थी कि दबिस्तान लखनऊ के जो अगर हम 5 या 7 नुमाइंदा नाम गिनते हैं तो उनमें सबसे पहला नाम जो आता है वो सैयद ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी का नाम आता है। मसहफ़ी बुनियादी तौर पर दिल्ली से मुंतकिल होकर लखनऊ गए थे। इनके अलावा सैयद मसहफ़ी के बाद इंशा अल्लाह ख़ान इंशा का नाम है। इनके अलावा शेख कलंदर बख्श जुर्रत का नाम है। हैदर अली आतिश दबिस्तान लखनऊ के सबसे बड़े शायर के तौर पर माने जाते हैं। हैदर अली आतिश के अलावा एक और शख्स इमाम बख्श नासक का नाम आता है। तो ये वो नुमायाँ नाम हैं जो हमें मिलते हैं दबिस्तान लखनऊ में, जिनकी शेरी खिदमात की बिना पर लखनऊ का दबिस्तान अपनी एक अलग पहचान रखता है। इनके अलावा एक और नाम बड़ी अहमियत का हामिल है जिसने एक अलग सिनफ़ सुखन को रिवाज दिया। रेख्ता उर्दू शायरी को कहा जाता था, जिसमें गज़ल की बात होती थी, हुस्न आशिकी की बात होती थी, लेकिन वहाँ एक नई सिनफ़ सुखन रही और वहीं से मंसूब हुई और वहीं ख़त्म हो गई, जिसका नाम था रेख्ती। जी हाँ, रेख्ती सादत यार ख़ान रंगीन तखल्लुस करते थे, तो रंगीन साहब की वो रंगीन शायरी ही थी। तो आज सबसे पहले हम दबिस्तान लखनऊ के इन नुमाइंदा शायरों की बात करते हैं कि इनके क्या क्या औसाफ़ हैं जो इन्हें मुख्तलिफ़ करते हैं, मुनफरिद करते हैं बाकी शायरों से या बाकी शायरी से। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे सैयद ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी की। सबसे पहले बात करते हैं ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी की, जिनकी पैदाइश 1751 में हुई, 1825 में वफ़ात। मसहफ़ी दिल्ली से हिजरत करके लखनऊ आए। उनकी शायरी का जायज़ा लिया जाए तो मालूम होता है कि उनका शेरी मिजाज दिल्ली में सूरत पज़ीर हुआ, लेकिन लखनऊ के माहौल, दरबारदारी के तकाज़ों और सबसे बढ़कर इंशा से मुकाबलों ने उन्हें लखनवी तर्ज अपनाने पर मजबूर किया। उनका मुंतखब कलाम किसी भी बड़े शायर से कम नहीं। अगर जज्बात की तर्जमानी में मीर तक पहुँचते हैं तो जुर्रत और इंशा के मखसूस मैदान में भी पीछे नहीं रहते। यूँ दहलवियत और लखनवियत के इम्तिजाज ने शायरी में शीरीनी, नमकीनी पैदा कर दी है। एक तरफ जिनसियत का शऊर है तो दूसरी तरफ तसव्वुफ़ और इखलाकी मज़ामीन भी हमें ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी की शायरी में मिल जाते हैं। बच्चों, सैयद ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी के हवाले से मैंने आपको जानकारी दी, उनके कलाम के कुछ नमूने भी आपकी खिदमत में पेश किए। अब जो इनके बाद हम एक क्रोनोलॉजिकल आर्डर में चलेंगे तारीख़ी एतबार से कि इन्हीं के हम असर, इन्हीं के साथ एक बड़ा नाम हुआ है इंशा उल्लाह ख़ान इंशा का। इंशा उल्लाह ख़ान इंशा की बाकी शेरी खिदमात पे तो हम बात करते हैं अभी तफसील से, लेकिन एक ख़ासियत जो इन्हें सबसे अलग करती है, सबसे मुनफरिद करती है, वो है इनकी रानी केतकी की कहानी, जिसमें पूरी किताब में उन्होंने कोई भी लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल नहीं किया जिसमें नुक्ता इस्तेमाल होता हो। तो थोड़ी सी बात इंशा उल्लाह ख़ान इंशा पे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सैयद इंशा उल्लाह ख़ान इंशा 1752 से 1817। इंशा के वालिदैन दिल्ली से मुर्शिदाबाद के, जहाँ इंशा की विलादत हुई।
انشا کی ذہانت اور جدت پسندی انہیں اپنے ہم عصروں میں منفرد نہیں کرتی بلکہ تاریخ ادب میں بھی ممتاز مقام دلاتی ہے۔ غزل، ریختہ، قصیدہ، اردو میں بے نقطہ دیوان جس کا نام تھا رانی کیتکی کی کہانی، جس میں عربی فارسی کا ایک لفظ بھی نہ آنے دیا۔ یہی نہیں، انشا پہلے ہندوستانی ہیں جنہوں نے دریائے لطافت کے نام سے زبان و بیان کے قواعد پر روشنی ڈالی۔ انشا نے غزل میں الفاظ کے متنوع استعمال سے تازگی پیدا کرنے کی کوشش کی اور اس میں بڑی حد تک کامیاب بھی رہے۔ تاہم بعض اوقات محض قافیہ پیمائی اور ابتذال کا احساس ہوتا ہے۔ انشا کی غزل کا عاشق لکھنوی تمدن کا نمائندہ وہ بانکا ہے جس نے بعد ازاں روایتی حیثیت اختیار کر لی۔ انہوں نے غزل میں مزاح کی ایک نئی بنیاد ڈالی، زبان میں دہلی کی گھلاوٹ برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ دو شعر بطور نمونہ دیکھیں۔ کہتے ہیں گر نازنی کہے کہ برا مانتے ہیں آپ، میری طرف دیکھنے میں نازنی سے ہی، یا کہتے ہیں لے کے اوڑھوں بچھاؤں یا لپیٹوں کیا کروں، روکھی سوکھی ساکھی مہربانی آپ کی۔ جی بچوں، ہم ابھی بات کر رہے تھے انشاء اللہ خان انشا کی، ان کی جو شعری خدمات ہیں لکھنؤ دبستان کے تئیں، اردو ادب کے تئیں، اس پہ ہم نے بات کی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اپنی اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جس شاعر کا ہم تذکرہ کریں گے انہیں عموماً جرت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جرت ان کا تخلص تھا، لیکن ان کا پورا نام تھا شیخ قلندر بخش۔ تو اب کچھ گفتگو شیخ قلندر بخش جرت اور ان کی شاعری کے حوالے سے۔ شیخ قلندر بخش جرت 1749 میں پیدا ہوئے اور 1810 میں اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ جرت کی پیدائش دہلی میں ہوئی تھی۔ ان کی شاعری کا مخصوص رنگ معاملہ بندی ہے جو دبستان دہلی کی اہم ترین خصوصیت ہے۔ روایت ہے کہ شریف زادیوں سے آزادانہ میل ملاپ اور زنان خانوں میں بے جھجک جانے کے لیے قلندر بخش جرت نے خود کو اندھا مشہور کر دیا تھا۔ بہرحال نابینا ہونے کے شواہد بھی ملتے ہیں، یعنی کہ ان کی بینائی کم تھی، اس بات کے ثبوت بھی موجود ہیں۔ ان کی شاعری میں ان کے ہاں محبوب کی جو تصویر ابھرتی ہے وہ جیتی جاگتی اور ایسی چلبلی عورت کی تصویر ہے جو جنسیت کے بوجھ سے جلد تھک جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا جا سکتا ہے کہ جرت کی غزل کی عورت خود لکھنؤ کی ہی عورت ہے۔ زبان میں سادگی ہے، اس لیے جنس کا بیان واضح اور دو ٹوک قسم کا ہے۔ شاید اسی لیے حسن و عشق مزیدار شاعر مانے جاتے ہیں اس موضوع کے۔ معاملہ بندی ان کی شاعری کی خاص پہچان ہے۔ جی ہاں بچوں، ہم نے غلام حمدانی مصطفی، انشاء اللہ خان انشا اور شیخ قلندر بخش جرت کی خدمات اور ان کے جو شعری محاسن ہیں ان پہ بات کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے شاعر کی جسے دبستان لکھنؤ کا سب سے اہم، سب سے منفرد، سب سے نمایاں شخص مانا جاتا ہے۔ جی ہاں، خواجہ حیدر علی آتش۔ خواجہ حیدر علی آتش ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف دبستان لکھنؤ کو متاثر کیا بلکہ مجموعی طور پر اردو شاعری کے مزاج پر اپنا ایک گہرا اثر ڈالا، اور لکھنؤ دبستان کی خصوصیات کو اپنے انہوں نے ایک شعر میں بھی قلم بند کیا، جس کا تذکرہ ہم پہلے لیسن میں بھی کر چکے ہیں کہ بندش الفاظ جڑنے کے نگوں سے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرے ساز کا۔ حیدر علی آتش پہ کچھ بات کرتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے۔ حیدر علی آتش۔ خواجہ حیدر علی آتش 1778 میں پیدا ہوئے اور 1846 میں ان کی وفات ہوئی۔ پیدائش آتش کی فیض آباد میں ہوئی۔ انہوں نے اپنی زندگی بڑی سادگی کے ساتھ گزاری۔ ان کی طبیعت میں قناعت اور استغنا کا مادہ تھا، یعنی کہ تھوڑے میں صبر شکر کرنے والے تھے۔ انہوں نے کسی دربار سے تعلق پیدا نہ کیا، یعنی کسی نواب یا راجا کے ساتھ نہ جڑے اور نہ ہی کسی کی مدح میں کوئی قصیدہ کہا۔ آتش کی شاعری لکھنؤ میں پروان چڑھی، مگر ایک دہلوی استاد مصفی نے ان کی شاعرانہ پرورش کی۔ اس لیے دہلی اور لکھنؤ کے دبستانوں کی خصوصیت کا امتزاج ان کی شاعری میں پیدا ہوا ہے۔ آتش ناسک کے مد مقابل تھے۔ ناقدین نے ناسک پر ان کو فوقیت دیتے ہوئے لکھنؤ دبستان کا نمائندہ شاعر قرار دیا ہے۔ ان کے اکثر اشعار میں روانی
موسیقیت کی حد تک پہنچ گئی ہے۔ اب آتش کے کلام کے کچھ نمونے دیکھتے ہیں۔ ان کا ایک شعر ہے بہت مشہور کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ یا کہتے ہیں کہ صوفیوں کو وجد میں لاتا ہے نغمہ ساز کا، شبہ ہو جاتا ہے پردے سے تیری آواز کا۔ یا آتش کا ہی ایک مشہور شعر ہے کہ سفر ہے شرط مسافر نواز بھتیرے، ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ یا آتش کہتے ہیں یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبلے بےتاب گفتگو کرتے۔ تو یہ تھی گفتگو آتش اور ان کے کلام کے حوالے سے۔ اب اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے کرتے ہیں۔ جی بچوں، حیدر علی آتش کے حوالے سے ہم نے بات کی۔ اب اس دبستان شاعری کا ایک بڑا اہم نام ہے امام بخش ناسک کا۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور فلموں میں ایک گیت بڑا مشہور ہوا تھا کہ تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں۔ تو جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں، بعد ازاں پتہ چلا کہ یہ شعر امام بخش ناسک کا ہے۔ امام بخش ناسک کی شاعرانہ خدمات کی تو ہم بات کریں گے، لیکن سب سے بڑی خدمت جو امام بخش ناسک نے کی وہ تھی کہ انہوں نے اصلاح زبان کے علاوہ کے لیے خصوصیت کے ساتھ توجہ دی، اور زبان میں جو امپیورٹیز تھیں، جو خامیاں تھیں، کمیاں تھیں، جو غلطیاں کی جاتی تھیں، ان کو باقاعدہ سے دور کرنے کی ایک مہم چلائی اور زبان کی شستگی پر بڑا کام کیا۔ بہرحال امام بخش ناسک کی خدمات پہ ایک سرسری نظر۔ شیخ امام بخش ناسک 1772 میں پیدا ہوئے، 1838 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی۔ ناسک کی شاعری میں نہ تو جذبات اور احساسات ہیں اور نہ ہی ان کی پیدا کردہ سادگی ملتی ہے۔ انہوں نے مشکل زمینوں میں مشکل قوافی اور طویل ردیفوں کے بل پر شاعری ہی نہیں کی بلکہ استادی بھی تسلیم کروائی۔ آج ان کی اہمیت زبان کی صفائی پیدا کرنے اور متروکات کی باقاعدہ مہم چلانے کے لیے تسلیم کی جاتی ہے۔ ناسک نے متروکات کے خلاف باقاعدہ مہم چلائی۔ انہوں نے زبان و بیان کے قوانین کی خود پیروی ہی نہیں کی بلکہ اپنے شاگردوں سے ان کی پابندی بھی کروائی۔ جی بچوں، تو یہ تھے دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شعراء جن کے حوالے سے ہم نے بات کی۔ ایک نام ان کے ساتھ جڑا ہوا اور ہے، تھوڑی سی گفتگو اس پہ بھی کر لیتے ہیں۔ وہ نام ہے، میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا، رنگین کا۔ جی ہاں، سعادت یار خان رنگین۔ سعادت یار خان رنگین کا کیا کارنامہ ہے، کیا خصوصیت ہے، سرسری نظر اب اس پر۔ سعادت یار خان رنگین کی پیدائش 1757 عیسوی میں ہوئی اور انہوں نے 1835 میں وفات پائی۔ اردو زبان کے شاعر کی حیثیت سے ان کا لوہا مانا جاتا ہے۔ ان کو ریختی کا موجد تسلیم کیا جاتا ہے۔ پیدائش سعادت کی سرہند میں ہوئی تھی۔ دہلی میں انہوں نے تعلیم پائی اور زندگی کا زیادہ تر حصہ سعادت یار خان رنگین کا دہلی میں ہی بسر ہوا۔ پیشے سے وہ ایک سپاہی تھے۔ سیر و سیاحت کا بہت شوق تھا۔ اکثر عمرہ کے پاس ملازم رہے۔ شہزاد سلیمان شکوہ کے دربار سے بھی ان کی وابستگی رہی، لیکن ان کی پہچان ان کی ریختی کی وجہ سے ہے۔ پیارے بچوں، سعادت یار رنگین کی ہم نے بات کی، ان کی ریختی کی بات کی، ہم نے انشا، جرت، مصفی، آتش اور ناسک کے حوالے سے گفتگو کی۔ یہی وہ نمایاں نام ہیں جنہوں نے دبستان لکھنؤ اور خصوصیت کے ساتھ دبستان لکھنؤ کی غزل کے مزاج کو بنایا، پھیلایا اور آگے بڑھایا۔ تو آج کی اس گفتگو کو جو شعراء دبستان لکھنؤ کے حوالے سے ہم اختتام دیتے ہیں۔